इमरान खान साहब के 700 दिन मुकम्मल हो गए हैं जेल में, और इमरान खान साहब को इन 700 दिनों में बहुत तोड़ने की कोशिश की गई, बहुत खरीदने की कोशिश की गई, उनको ब्राइब ऑफर की गई, बहुत बड़े बड़े पेशकशें की गई, एनआरओ ऑफर किया गया, लेकिन इमरान खान साहब नहीं झुके और वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तरह आज भी बरकरार हैं। और वो खुशकिस्मत हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तरह उनको सजाए मौत नहीं दी जा सकी। और ये एक अच्छा और खुश आइंद इत्तला है, खुश आइंद खबर है कि उन पर कातिलाना हमला हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा। और फिर उनको कहा गया कि 9 मई के वाक़यात में आपको फारग किया जा सकता है, आपको सजाए मौत हो सकती है, आपको गद्दारी के मुकदमे में हो सकती है, आपको बगावत के मुकदमे में हो सकती है। जनरल फैज हमीद साहब को गिरफ्तार किया गया और उनको अभी तक फौज की तहवील में रखा हुआ है, और ये सारा कुछ, ये सारी कोशिशें अब तक रायगां जा चली गई हैं। इस दौरान उन्हें कहा गया कि आप बैरून मुल्क चले जाएं। इस दौरान कहा गया कि आपको हम बहुत अच्छे से रेस्ट हाउस में सरकारी मेहमान के तौर पर रखने के लिए तैयार हैं। आप बनीगाला चले जाएं, आप पेशावर चले जाएं, आप ठंडी गलियों में चले जाएं और गलियात में चले जाएं, एबटाबाद चले जाएं, लेकिन इमरान खान साहब ने इनकार किया। इस दौरान मैं आपको बता दूं, इन 700 दिनों में अगर मैं कहूं 700 दफा भी कहूं तो गलत नहीं होगा, 700 से ज्यादा कोशिशें की गई इन 700 दिनों में कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब जो हैं वो राजी हो जाएं और मान जाएं, लेकिन वो अपनी बात पर कायम दायम हैं और वो मानने के लिए तैयार नहीं। वो सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, और चूंकि इन्होंने गलत अंदाजा लगाया इमरान खान साहब के बारे में, इन्होंने समझा कि इमरान खान भी नवाज शरीफ साहब की तरह, जरदारी साहब की तरह और दीगर सियासतदानों की तरह इख्तदार का भूखा है, इख्तदार का रसिया है। उसे इख्तदार चाहिए, उसे वजीर आजम हाउस चाहिए, उसे प्रोटोकॉल चाहिए। तो ये इनका अंदाजा गलत साबित हुआ। इमरान खान साहब के पास दौलत भी थी, शोहरत भी थी, इज्जत भी थी, सब कुछ था, और उससे कहीं ज्यादा था जो एक वजीर आजम बनने के बाद हासिल होता है। तो इसलिए इमरान खान साहब के बारे में इन्होंने गलत अंदाजा लगाया, और फिर ये भी गलत अंदाजा लगाया कि इमरान खान जेल नहीं काट सकते, फिर ये भी गलत अंदाजा लगाया कि इमरान खान बुज़दिल हैं। तो ऐसा सारा अंदाजे इनके गलत साबित हुए, और अब उनके मुखालिफिन, बदतरीन मुखालिफिन कहते हैं कि इमरान खान को हम 10 में से 10 नंबर देते हैं कि उन्होंने बड़े वक़ार से, बड़े शानदार तरीके से, और उन्होंने सियासतदानों की लाज रखी, सियासी कैदियों की लाज रखी, और वो जेल काट रहे हैं। तो 700 दिनों में इमरान खान साहब नाकाबिले तस्खीर हैं और आज तक मौजूद हैं, और वो जेल में बैठकर भी हुक्मरान, वक्त के बादशाह को ललकार रहे हैं, वक्त के बादशाह को कह रहे हैं कि आप गलत हैं और आपकी ताबेदारी और आपकी हाकमियत कबूल करना आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। ये वो सब कुछ आज कर रहे हैं, और इसीलिए अवामुन्नास जो हैं वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान की एक बड़ी तादाद 80% से प्लस, आप माइनस प्लस कर भी दें तो 80% से ज्यादा पाकिस्तान के अवाम उनके साथ जुड़े हुए हैं। और इमरान खान साहब ने इन 700 दिनों में बहुत, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे ऐसे नए वाकयात हुए कि जो माजी में नहीं हुए थे। इमरान खान ने जेल में बैठ के तमाम सियासी जमातों को, पूरी इस्टेब्लिशमेंट को, पूरी हुकूमती मशीनरी को, पूरी सिविल ब्यूरोक्रेसी को, पूरी मिलिट्री लीडरशिप को जेल में बैठकर शिकस्त दी, और अवाम उनके साथ जुड़े रहे, और अवाम को अपनी ताकत बनाया, अपने असूल को अपनी ताकत बनाया, अपने रूल ऑफ लॉ के नैरेटिव को और करप्शन फ्री पाकिस्तान को और डट जाने को अपना नैरेटिव बनाया, और पाकिस्तान के अवाम ने उनका साथ दिया। तो इस दौरान बहुत कुछ हुआ, और उन पे वो वाहिद वजीर आजम, वाहिद सियासतदान हैं जिन पर अब तक 250 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें गलीज तरीन इल्जामात भी लगाए गए, और पाकिस्तान की तारीख में नहीं, दुनिया की तारीख में पहली दफा मियाँ बीवी के निकाह को चैलेंज किया गया, मियाँ बीवी के निकाह को चैलेंज किया गया, और इद्दत जैसा एक बेहुदा केस बनाया गया, जिसके बाद हर खातून की, हर मर्द की जो नजर है वो शर्म से झुकी हुई है, और इस तरह से कीचड़ उछाला गया, वो सारे के सारे कीचड़ अपने ही मुंह पे, अपने ही दामन पर पड़े। तो ये सूरत हाल है आज के 5 जुलाई 1977 और 5 जुलाई आज का दिन जो है 2025 का, ये है फर्क। तीसरा वाकया आज एक और हुआ है जी, उस तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हम तारीख से सबक नहीं सीखते। तारीख से सबक सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें पढ़ाया गया था कि माजी के आईने में झांकते हुए
حال کو مد نظر رکھتے ہوئے مستقبل کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ یہ تاریخ دان کا ایک قول ہے، اور پولیٹیکل سائنس اور ہسٹورین وہ بتاتے ہیں کہ یہ اصول ہے، ماضی کے آئینے میں جھانکتے ہوئے حال کو مد نظر رکھتے ہوئے مستقبل کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارے اس وقت کے حکمرانوں نے نہ ماضی کے آئینے میں جھانکا، نہ حال کو دیکھا، اور مستقبل کی منصوبہ بندی اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کے کر رہے ہیں، اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ جو وقت کا پہیہ ہے، زمانہ کیا سوچ رہا ہے، زمانہ کیا کہتا ہے، ہماری نوجوان نسل کیا کہہ رہی ہے، ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں کیا کہہ رہی ہیں، اور وہ انسانی فطرت کو بھی انہوں نے اسٹڈی نہیں کیا، کیونکہ ان کی یہ ٹریننگ نہیں ہے کہ وہ انسانی فطرت کو اسٹڈی کریں اور سوشل سائنسز کو پڑھیں۔ اور اس لیے جناب ان کی ناکامیوں پہ ناکامیاں ہیں، اور ظلم، فسطائیت، جبر اور اس طرح کے مقدمات اور اس سارے سے معاملہ جو ہے وہ ان کے قابو میں نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آج کا دن ایک تیسرا ہے۔ ہر طرف خوف ہی خوف ہے جناب، خوف کے سائے ہیں منڈلا رہے ہیں، اور اس کے باوجود کہ سب کچھ اپنے پاس ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے، اور ہر طرف سے ہر کوئی شخص گھبرایا ہوا، اور کون اقتدار کے بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے شخص جو ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں، وہ ان کے پاس ہر چیز ہے، پورے کا پورا سسٹم ان کے کنٹرول میں ہے۔ یہ میں پولیٹیکل اور ملٹری دونوں کی بات کر رہا ہوں، پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ، ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے، لیکن وہ خوف زدہ ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو کمزور تصور کر رہے ہیں، اور ان کو دھڑکا لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کب یہ سب کچھ ختم ہو جائے، اور یہ سارا کچھ فنا ہو جائے، اور یہ سارا زمین بوس ہو جائے، یہ ساری عمارت، اور اس کے نیچے ہم بھی نہ آ جائیں۔ یہ ان کے اندر یہ دھڑکا ہے، کیونکہ ان کا ہر روز جو ہے، ہر دن جو ہے، یہ بتا رہا ہے، ان کا ہر قدم یہ بتا رہا ہے کہ وہ خوف زدہ ہیں، وہ کمزور ہیں، وہ طاقتور نہیں ہیں، وہ اندر سے ڈرے ہوئے ہیں، اور ان کا ڈر ظاہر ہوتا ہے، ہر ان کے اقدام سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے جناب اب آتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے۔ آج ایک اور دن بھی ہے، اور وہ دن کو منایا گیا، بہت اچھی بات کی، میں تو یہ کہوں گا ایک پازیٹیو سائن ہے، اور اس میں DGISPR کا ایک ٹویٹ آیا، اور ایک طویل عرصے کے بعد ان کا ٹویٹ آیا، کیونکہ ان کا ٹویٹ اکاؤنٹ جو ہے جی وہ خاموش تھا۔ 28 مئی 2023 کے بعد ان کا ٹویٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ خاموش ہو گیا، اور اس کے بعد ان کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا۔ ان کا آخری ٹویٹ 28/5/2023 کو آیا تھا، اور ان کی جو ریچ تھی وہ 8.1 ملین تھی، اور پھر 3.5، یعنی کہ ان کی جو ریچ ہے وہ ملینز میں ہوتی تھی، لیکن پھر یہ ٹویٹ اکاؤنٹ خاموش ہو گیا۔ اور اب DGISPR صاحب دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں، اور انہوں نے کی ہیں 2 ٹویٹ، اور 2 ٹویٹ جو ہیں وہی ان کے لیے مشکل ثابت ہوئے ہیں۔ اور ایک ٹویٹ تو انہوں نے کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ ایک آپریشن کیا خیبر پختونخوا میں، خارجیوں کو مارا اور دہشت گردوں کو ہلاک کیا، اس کے بارے میں ٹویٹ کیا، اور اس میں کچھ امیجز لگائے، لیکن نیچے ان کا آ گیا جناب کہ اس کے بارے میں ایک کمنٹس آ گئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ زمانہ ترقی کر گیا ہے، اور اب کوئی بھی آپ چیز پوسٹ کریں گے اس کا فوراً پوسٹ مارٹم ہو کے آ جاتا ہے کہ یہ سچ ہے یا یہ جھوٹ ہے، جو کہا جا رہا ہے یہ حقائق پر مبنی ہے یا نہیں مبنی۔ تو اس کا جو پہلا ہی کمنٹ تھا وہ آ گیا، دیز آر لائز، پاکستان ملٹری ہیز اے ڈاکومنٹڈ ہسٹری آف ہیومن رائٹس ابیوزز۔ تو یہ آ گیا، یہ ایک المیہ ہے، اور یہ المیہ ہی میں اسے کہوں گا کہ کوئی بھی ہم اس پہ کم از کم افسوس کا اظہار کرنا چاہیے، اور ندامت کا اظہار کرنا چاہیے کہ آخر یہ نوبت کیوں آئی، یہ ساری باتیں کیوں یہ آپ کا امیج بنا، کیوں یہ آپ کا پرسیپشن بنا۔ اور اس میں کہوں گا کہ اگر چیزوں کو بہتر طریقے سے دیکھا جاتا تو میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ یہ 2 سال کی جو 2-2.5 سال کی جو ایک فسطائیت ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اب سسٹم خود بخود آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں لے کر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا ٹویٹ کیا جی، وہ کیا گیا کرنل شیر خان صاحب کے بارے میں، نشان حیدر، اور بہت ہی بہادر جوان تھے، بہادر افسر تھے، اور کیپٹن کرنل شیر خان، اور کارگل آپریشن میں یہ لڑے، اور دشمن نے ان کے بہادری اور شجاعت کی
تعریف کی اور تصدیق کی اور تسلیم کیا، اور دشمن نے یہ کہا کہ یہ بہادر افسر جو ہے ہم آپ کو اس کی جست خاکی اس کو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اور وہ اتنی بہادری سے لڑا کہ باقاعدہ طور پہ دشمن، ظاہر ہے جب دشمن تعریف کر رہا ہے جس کے مقابلے میں وہ لڑے، اور دشمن کے کئی افسر اور کئی جوان انہوں نے فارغ کیے، مارے، ہلاک کیے، اس کے باوجود انہوں نے اس کو واپس کیا، اور اس میں کارگل آپریشن جو ہے یہ آپ کو بتا دوں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس میں جان لالک تھے جی، وہ بھی بہت بہادری سے لڑے، نشان حیدر، 2 نشان حیدر ملے اس کارگل کی لڑائی میں، اور یہ لڑائی ہم ہارے اور بڑے برے طریقے سے ہارے، لیکن اس کے باوجود 2 نشان حیدر ملے، اس لیے کہ جو ٹاسک ان کو دیا گیا تھا یہ گئے اور اپنی کشتیاں جلا کر گئے، اور لیکن یہ الگ بات ہے کہ میدان جنگ کی لڑائی جو ہے وہ پھر ہم ہار جاتے ہیں ڈرائنگ رومز میں جا کے۔ تو کرنل شیر خان صاحب کے بارے میں ٹویٹ کیا گیا: فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نشان امتیاز ملٹری، چیف آف آرمی اسٹاف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، چیف آف ایئر اسٹاف، چیف آف نیول اسٹاف اینڈ دا آرمڈ فورسز آف پاکستان solemnly commemorate and pay heart tribute to Captain Colonel Sher Khan, شہید نشان حیدر on the occasion of his 26th martyrdom anniversary جی، یہ کیا انہوں نے، اور اس میں ڈیورنگ کارگل جی انہوں نے 1999 میں کیپٹن کرنل شیر خان جو ہے وہ ایک سمبل بن گئے بہادری کے، یہ سب کچھ ایک طویل ٹویٹ انہوں نے کیا، اور ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اس ٹویٹ کے نیچے بھی جی کچھ چیزیں آئیں سامنے، اور اس چیز میں لکھا گیا کہ ڈیورنگ دا کارگل وار پاک ملٹری initially refused to accept bodies of its soldier، یہ آگے نیچے آ گیا پورے کا پورا کچا چٹھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کارگل لڑائی سے ہی یہ تصادم شروع ہوا تھا، اور کارگل لڑائی سے ہی نواز شریف کے ساتھ مسئلہ پیدا ہوا تھا، اور جنرل مشرف صاحب کا اور میاں نواز شریف صاحب کا یہ مسئلہ وہیں سے شروع ہوا تھا، اور وہیں پہ اور اسی وجہ سے پھر یہ طیارہ اغوا ہوا، اور جنرل پرویز مشرف صاحب کو نواز شریف صاحب نے پھر 2 عہدے دے دیے تھے ایک کی جگہ پہ، ان کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بھی بنا دیا تھا کہ ہمارا معاملہ چلتا رہے، اور کارگل آپریشن میں جب کارگل لڑائی شروع ہوئی تو نواز شریف صاحب کو امریکہ بھی جانا پڑا تھا، اور بل کلنٹن، صدر کلنٹن سے ان کو ملنا بھی پڑا تھا، اور وہ اتوار کا دن تھا، اور صدر کلنٹن سے وہ تنہائی میں بات بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن صدر کلنٹن نے تنہائی میں بات کرنے سے معذرت کر لی تھی، انہوں نے کہا جو کہنا ہے ان کے سامنے کہیں، اور وہ کہنا وہ یہی چاہتے تھے کہ اگر میں واپس گیا تو مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ تو جو بھی ظاہر ہے امریکنز، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکنز جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں وہ یہ بات نہیں کرتے، امریکن ہو ویسٹ ہو، وہ بات بتا دیتے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ خفیہ جو راز ہے وہ بھی کسی نہ کسی وکی لیکس کے ذریعے 2 سال بعد 10 سال بعد واپس آ ہی جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے آج کرنل شیر خان کی گئی ہے جی، تو اس میں آپ کو اور بھی بتا دوں کہ کارگل کے بارے میں، جنرل مشرف صاحب کے اس لڑائی کے بارے میں فوجی حکمران خود ان کے بعد میں آنے والے اس کو وہ کہتے تھے کہ انہوں نے بہت زیادتی کی اور ایک کمزور لڑائی لڑی اور ایک کمزور آپریشن کیا، اور اس میں ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوا، خاص طور پہ جانی نقصان۔ تو اس لیے وہ ہم لڑائی جو ہے وہ شروع تو کر بیٹھے، لیکن لڑائی جو ہے وہ ختم ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کی، اور اپنی مرضی سے اور اپنا گول بھی اچیو نہ کر سکے، بلکہ اس کا زیادہ نقصان ہوا، اور اس پہ بہت ساری سٹوریز ہیں، رپورٹس ہوئی ہیں، اور اس میں بہت سارے ہمارے جن جوانوں کے جو ہیں ورثاء، فیملیز جو ہیں متاثرین، وہ انتظار کرتے رہے کہ ان کے پیاروں کی لاشیں ان تک پہنچ جائیں۔ تو یہ ایک ٹریجڈی بھی ہے، اور یہ بھی سب کچھ ہے، لیکن اس میں ایک اور بھی ہے جی، اس ٹویٹ میں جو کیا گیا، اس ٹویٹ میں جنرل عاصم منیر صاحب کا نام تو مینشن کیا گیا ہے، لیکن اس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا نام نہیں لکھا، ان کا نام ہے جنرل ساحر شمشاد مرزا، 4 سٹار جنرل ہیں وہ، اور اس کے بعد اس میں چیف آف ایئر سٹاف کا بھی نام اس میں نہیں لکھا، تو ان کا نام بھی میں بتا دوں، ان کا نام ہے ایئر مارشل ظہیر احمد بابر، اور اس ٹویٹ میں
چیف آف نیول سٹاف کا نام بھی نہیں لکھا، تو ان کا نام میں بتا دوں، ان کا نام ہے ایڈمرل نوید اشرف۔ تو اس لیے اس طرح کے ٹویٹس کرنے سے وقت سوچنا چاہیے کہ تمام کے نام اگر لکھ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ ایسا ایک میں بتا رہا ہوں کہ اس سے آپ پتہ نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم کہ کیوں اتنا زیادہ خوف اور ڈر رہتا ہے کہ صرف ون مین شو ہی چلے اور ون مین آرمی کا تاثر دیا جائے۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ پاک بحریہ کے سربراہ وہ بھی ہمارے لیے اتنے ہی قابل احترام ہیں، پاک فضائیہ کے سربراہ وہ بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں، چیئرمین جوائنٹ آف اسٹاف کمیٹی وہ بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں، تو ان کے نام مینشن کرنے میں کیا حرج ہے؟ اور اس کا ابھی تک یہ مجھے فلسفی سمجھ نہیں آئی اور اس کا نقطہ نظر یہ سمجھ نہیں آیا، کیونکہ مجھے پرانا قصہ یاد آ گیا کہ جنرل زبیر حیات تھے، انہوں نے ایک تقریر کی اور ان کی تقریر بہت اچھی تھی، کسی فنکشن میں گئے تھے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی تھے جنرل زبیر حیات، جب جنرل باجوہ کا پہلا دور تھا اس کی بات کر رہا ہوں، پہلے 3 سال۔ تو جنرل زبیر حیات کی فوٹیج ویڈیو آگئی، کوریج آ گئی، تمام ٹی وی چینلز نے ان کو ہیڈ لائن میں چلانا شروع کر دیا۔ تو کہا گیا کہ جناب ان کو زیادہ کوریج دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر وہ کوریج رکوا دی گئی۔ تو یہ خوف کے سائے ہیں، یہ خوف پتہ نہیں کیوں اس طرح سے یہ اندر ہی اندر ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جنرل زبیر حیات چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، اور پھر انہوں نے ثابت کی اپنی ایبلٹی 2019 میں جب ہوا بالا کوٹ، اور پھر انہوں نے اپنے امریکن کاؤنٹر پارٹ کو جو ریفیوز کیا، ان کو فون انہوں نے ریسیو کیا تھا کہ آپ بالا کوٹ کا جواب نہ دیں، تو جنرل زبیر حیات نے کہا تھا کہ اب ہم جواب دیں گے اور ضرور دیں گے، اور پھر اس کا جواب دیا۔ تو یہ ہے صورتحال، یہ ہے سچویشن جناب۔